बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान में कुछ होने वाले मामलात के हवाले से भी बात करेंगे और अफ़गानिस्तान में जो कुछ हो रहा है और अफ़गानिस्तान के हवाले से जो उसके पड़ोसी ममालिक सोचते हैं या जो अक़वाम मुत्तहिदा से सोचता है, उस हवाले से भी बात करेंगे। अफ़गान हुकूमत का रद्द-ए-अमल क्या है, इस हवाले से भी बात करेंगे। इस्लामाबाद से तल्ख़ यादें लेकर बलूच यकजहती कमेटी का धरना जो है वो ख़त्म करने का ऐलान किया गया है। महारंग बलोच ने ये 2 माह से जो धरना दिया हुआ था मिसिंग पर्सनस के हवाले से, उन्होंने ये धरना जो है वो ख़त्म करने का ऐलान किया है। इस्लामाबाद में जबरी तौर पर गुमशुदा अफराद के लवाहिकीन का ये धरना 2 महीने से जारी था, जिसे 23 जनवरी को ख़त्म करने का ऐलान करते हुए महारंग बलोच ने कहा कि इस तसलसल को बरकरार रखते हुए 27 जनवरी को क्वेटा में एक जलसे का इनेकाद किया जाएगा। इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के सामने ये धरना था, इनका कैंप लगा था और 2 महीने से हम देखते रहे कि इनके मुतालबात होते रहे, मुख्तलिफ़ सीनियर सहाफ़ी इनके पास जाते रहे, मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के लोग जाते रहे, इनके साथ यकजहती का इजहार करते रहे और इस दौरान हमने देखा कि बलूचिस्तान के बहुत सारे मामलात इस धरने के ज़रिए उजागर हुए। आते हैं अफ़गानिस्तान के मामलात के ऊपर। मैं आज की इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि जो एक वजारत है अम्र बिलमारूफ़ व नही अनिल मुनकर अफ़गानिस्तान में, इसका बुनियादी मकसद क्या है और ये जो इस्लामी निज़ाम अफ़गानिस्तान और फिर शरई सज़ाएँ, शरई अहकामात, इस हवाले से जितनी बातें हो रही हैं और जितने इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं अफ़गान हुकूमत के ऊपर, और अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट जो है वो पिछले दिनों मीडिया में भी आई और ये जो अक़वाम मुत्तहिदा का इमदादी मिशन है UNAMA यूनामा, इस हवाले से जो एक रिपोर्ट आई है, इस पर भी अफ़गान हुकूमत का बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया है। बस इस रिपोर्ट के मुताबिक अफ़गान ख़वातीन और लड़कियों के साथ सिनफ़ी बुनियाद पर इम्तियाज़ी सलूक किया जाता है अफ़गानिस्तान के अंदर, जब से तालिबान बरसर इक़्तिदार आए हैं। और जो हिजाब है, पर्दा है, इस मुतालिक भी जो अफ़गान तालिबान के अहकामात हैं, इस हवाले से भी इस रिपोर्ट में तशवीश का इज़हार किया गया है। कुछ तशद्दुद के वाक़यात इस रिपोर्ट का हिस्सा हैं। ये बताया गया है कि जी वहाँ पर मुख्तलिफ़ हवालों से इंसानी हुकूक़ की खिलाफ़ वर्जी हो रही है। ये इस अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी मिशन की रिपोर्ट में दावा किया गया है। आगे चलकर मैं आपको बताऊँगा कि अफ़गान हुकूमत का इस हवाले से रद्द-ए-अमल क्या है। अफ़गान हुकूमत ने इस रिपोर्ट को गलत फ़हमी की बुनियाद पर एक रिपोर्ट करार दिया है और ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि यूनामा जो है ये शरई क़वानीन से आगाह नहीं है और ये कि ख़वातीन के हिजाब, ख़वातीन के साथ शरई महरम की ज़रूरत, ख़वातीन के काम और तालीम के लिए शरई माहौल, नीज़ अदालतें, शरई सज़ाओं का शरई तरीक़ा से नफाज़, माशरे में फ़िक्री और मज़हबी इनहिराफ़ को रोकना, ये सब एक पुरअज़म इस्लामी हुकूमत का शरई फ़रीज़ा है और इस फ़रीज़े को अफ़गान हुकूमत पूरा कर रही है। उन्होंने इस रिपोर्ट की मज़म्मत की और तनक़ीद की इस रिपोर्ट के ऊपर ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने, और उन्होंने कहा कि इसे वाज़ेह तौर पर इस्लामी क़वानीन के मुताबिक इंसानी हुकूक़ के ख़िलाफ़ जो है वो करार देती है। यानी उन्होंने अब कहा है ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कि ये इस्लामी कानून के मुताबिक जो इंसानी हुकूक़ हैं, ये रिपोर्ट इसकी ख़िलाफ़ वर्जी है। ये एक लोगों के अक़ायद की तौहीन है ये रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट में बहुत सारे दीगर मामलात का भी ज़िक्र किया गया है। गिरफ़्तारियाँ हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस, जो अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके हाथों तशद्दुद के वाक़यात हैं और लोगों से मुबैना तौर पर नारवा सलूक का ज़िक्र किया गया है। इसके अलावा इंसानी हुकूक़ के मुहाफ़िज़ों और मीडिया वर्कर्स की गिरफ़्तारी और सज़ाओं का इस रिपोर्ट में ज़िक्र है और ख़ुसूसन ख़वातीन के हवाले से और लड़कियों की तालीम के हवाले से बहुत इस रिपोर्ट में बात की गई है। जो हेल्थ वर्कर्स हैं ख़वातीन, उनका बतौर ख़ास ज़िक्र किया गया है कि वो उनको गिरफ़्तार किया गया और चूँकि वो बग़ैर महरम की थी तो इसलिए उनको गिरफ़्तार किया गया, इस वाक़े का ज़िक्र है। और जो सूरत हाल ये है कि कुछ ख़वातीन को कुछ हस्पतालों में जाने से रोका गया क्योंकि उनके साथ मर्द नहीं थे, महरम नहीं थे। तो ऐसी चीज़ें इस रिपोर्ट का हिस्सा हैं और उन्होंने कहा है कि ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि ये ना तो मनमानी है और ना ही किसी के हक़ की ख़िलाफ़ वर्जी है, बल्कि इसके बरक्स इन अहकाम का इतलाक़ ज़ुल्म व ज़्यादती का
باعث بنتا ہے اور اسلامی احکام کو ترک کرنے سے معاشرے میں فساد، تصادم اور جنگیں پھوٹتی ہیں، یہ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے۔ اور جو میں نے آپ کو بتایا کہ میں آج آپ کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے حوالے سے بھی بتاؤں گا، اور ساتھ میں جو افغانستان کے حوالے سے روس کیا چاہتا ہے، چین کیا چاہتا ہے، ایران کیا چاہتا ہے اور پاکستان کیا چاہتا ہے، اس حوالے سے بھی جو ہے ایک چیز، ایک خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ افغانستان کے لیے روسی صدر کے خصوصی نمائندے نے ملک کی خبر رساں ایجنسی کو بتایا ہے کہ روس، چین، ایران اور پاکستان اس جنوری کے آخر تک افغانستان پر اپنے 4 فریقی اجلاس کے لیے تیار ہے۔ اب 4 فریقی اجلاس، یعنی اس میں پاکستان ہے، ایران ہے، روس ہے اور چین ہے، یہ بیٹھیں گے اور افغانستان کے معاملات کے اوپر بات کریں گے۔ کیا بات کریں گے، کہاں پہ بات کریں گے، کب یہ اجلاس ہوگا، اس حوالے سے کچھ بھی نہیں بتایا گیا۔ ہاں، آپ کو پتہ ہے کہ چین کے اپنے مفادات ہیں، چین اس خطے پر بڑی گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ روس کی سرگرمیاں جو ہے افغانستان کے حوالے سے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، میں پچھلی ویڈیوز میں تفصیل سے آپ کو بتا چکا ہوں کہ افغان طالبان کے جو مخالف لوگ ہیں، جو گروہ ہیں، جو شخصیات ہیں، ان کا باقاعدہ اجلاس بھی ماسکو میں ہوا، اور پھر ایران اور افغانستان کے آپس کے معاملات، اور پھر پاکستان اور افغانستان کے آپس کے معاملات، پھر بہت قریبی جو تعلق بن رہا ہے چین کا اور افغانستان کا۔ تو ان سارے حوالوں سے اس اجلاس میں جب بھی یہ اجلاس ہوگا تو پتہ چلے گا۔ لیکن اس حوالے سے ذبیح اللہ مجاہد کا رد عمل آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بیرونی ممالک کو افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ افغانستان میں جیسا بھی نظام حکومت ہے، جیسا بھی نظام مملکت ہے، یہ افغانستان کا اندرونی معاملہ ہے، اور اس حوالے سے کسی بھی دوسرے ملک کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ افغانستان سے باہر افغانستان کی غیر موجودگی میں بیٹھ کر فیصلے کریں یا تجاویز کا تبادلہ کریں۔ صورتحال جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ اس خطے میں چونکہ تبدیل ہو رہی ہے، تعلقات میں اتار چڑھاؤ آ رہا ہے کہ جیسے چین اور افغانستان کے تعلقات پہلے اتنے زیادہ نہیں تھے، آج ہم دیکھتے ہیں کہ کابل میں چین کے سفیر بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیجنگ میں افغان طالبان کے سفیر بلال کریمی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ان کا جو ایک سفارتی تعلق اور ایک کاروباری تعلق ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ اسی طرح افغانستان چاہتا ہے کہ ایران کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہے وہ بہتر بھی بنائے، اور تجارتی حوالوں سے اور کاروباری حوالوں سے اگر دیکھا جائے تو اس سلسلے کو، اس جو ہے یہ جو رابطے ہیں ان کو بڑھانے کی بھی بات کی گئی ہے، اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ دونوں تعلقات اچھے ہوں دونوں ملکوں کے۔ ایک پچھلی ویڈیو میں ایک معاملہ آپ کو بتانا بھول گیا تھا، وہ ایک جہاز گرا تھا افغانستان میں، اور اس حوالے سے بڑی باتیں ہوئیں اور بڑا طرح طرح کی باتیں ہوئیں۔ اطلاعات یہ آئی ہیں کہ تباہ ہونے والا طیارہ جو ہے وہ اس طیارے نے پاکستان کی حدود بھی استعمال کی، یہ پشاور کے اوپر سے بھی اڑا اور افغان حدود میں داخل ہوا۔ بہرحال پھر اس میں پتہ یہ چلا کہ اس میں 2 افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور 4 افراد زندہ ہیں، اور ان 4 غیر ملکیوں کی باقاعدہ ویڈیو، باقاعدہ تصاویر بھی افغان حکومت نے جاری کی اور بتایا کہ جی ان کو علاج فراہم کیا جا رہا ہے۔ وہ جو بیچ میں سازشیں، کون لوگ تھے، کہاں سے آئے تھے، کس مقصد کے لیے افغانستان میں اتر رہے تھے یا افغانستان کے اوپر سے جا رہے تھے، یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں یہ کلیئر بھی ہو گئی ہیں، لیکن بہت سارے سوالات رہتے بھی ہیں کہ کہاں سے یہ جہاز اڑا، کہاں یہ جا رہا تھا، اور کس طریقے سے اس میں پھر فنی خرابی پیدا ہوئی اور پھر وہاں پہ یہ گر گیا۔ یہ مختصراً، اس کی مزید بھی تفصیل کا مجھے انتظار ہے، اور جیسے ہی اس کی تفصیل آئے گی تو میں آپ کے سامنے یہ ضرور رکھوں گا۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ افغان حکومت کی وزارت ہے، اور اس کے معاون ہیں شیخ محمد فقیر محمدی۔ شیخ محمد فقیر محمدی نے انتہائی اہم انٹرویو دیا ہے طلوع نیوز کو، منصور نیازی اینکر ہیں، اور چونکہ یہ پشتو میں ہے اور بہت سارے ناظرین جو میرے پشتو سمجھنے والا نہیں ہیں، ان کی سہولت کے لیے میں بعض اوقات ایسی چیزیں بھی کاپی کر کے، رپورٹ کر کے یا ترجمہ کر کے ان کے سامنے ضرور رکھتا ہوں، تاکہ ان کو صورتحال کا پتہ ہو، تاکہ پتہ ہو کہ افغانستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور افغانستان کی یہ جو اسلامی نظام ہے یا جو شرعی احکامات ہیں یا جو شرعی اقدامات ہیں، اس حوالے سے دنیا کیا سوچتی ہے، اور پھر افغان حکومت کا اس حوالے سے رد عمل کیا ہے، موقف کیا ہے۔ شیخ محمد فقیر محمدی، انہوں نے بہت سارے سوالوں کا جواب دیا ہے، اور جب منصور نیازی نے ان سے پوچھا ہے کہ جی آپ کی وزارت نے، یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر نے اب تک کیا کیا ہے،
تو انہوں نے کہا کہ نماز، اذان، نماز کے اوقات، روزہ کس وقت رکھنا ہے، کس وقت روزہ کھولنا ہے، ان ساری چیزوں کا کابل میں پتہ نہیں چلتا تھا، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ اس 2 سال کے اندر 400 سے زیادہ لاؤڈ سپیکر جو ہیں وہ کابل کے مختلف علاقوں میں نصب کیے گئے ہیں، اور ان 400 لاؤڈ سپیکرز کے ذریعے بیک وقت اذان ہوتی ہے، اور اس اذان کا فائدہ پھر یہ ہوتا ہے کہ لوگ بر وقت نماز کی ادائیگی ممکن بنا لیتے ہیں، اور رمضان المبارک میں وہ بر وقت یعنی ٹائم کے اوپر مقررہ جو ایک ٹائم ہے اس میں روزہ رکھ لیتے ہیں، روزہ کھول لیتے ہیں۔ سونے کی ملاوٹ ہوتی تھی افغانستان میں، جو افغانستان کے پہاڑوں سے سونا نکالا جاتا ہے، اس میں ملاوٹ کی جاتی تھی، مختلف کیمیکلز، مختلف چیزیں، مختلف دوسری جو چیزیں ہیں وہ ملائی جاتی تھیں، اور عالمی سطح پر افغانستان کا جو سونا ہے اس کی اتنی ویلیو نہیں تھی۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نے یہ یقینی بنایا ہے کہ اس سونے کے اندر، گولڈ کے اندر ملاوٹ نہ کی جائے۔ اب عالمی سطح پر کہتے ہیں کہ یہ بہت معیاری سونا ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غیر شرعی جو جتنے بھی کام ہیں ان کے حوالے سے پہلے منع کیا جاتا ہے، پہلے سمجھایا جاتا ہے، پہلے تبلیغ کی جاتی ہے۔ کوئی جوان بندہ اگر نشے میں مبتلا ہے، کوئی دوسرا غیر شرعی کام کر رہا ہے، تو پہلے اس کے گھر کے سربراہ سے ملاقات ہوتی ہے، اس کے گھر کے کسی دوسرے فرد سے ملاقات ہوتی ہے، یا علاقے کے جو سفید ریش لوگ ہیں، جو بزرگ لوگ ہیں، ان کی مدد لی جاتی ہے، مقامی مسجد کے امام سے بات کی جاتی ہے، اور پھر جو دوسرا ایک طریقہ ہے ان کا، یعنی سزا دینا، پھر کہتے ہیں کہ اس کام کی ضرورت نہیں پڑتی، پھر لوگ اسی طرح سدھر جاتے ہیں۔ محتسبین جو اس قسم کی کارروائیاں کرتے ہیں، سرکاری اہلکار جو افغان طالبان کے اہلکار ہیں، یہ صرف کابل میں 803 ہیں۔ کچھ صوبے ایسے ہیں کہ جہاں پہ 40 اور 30 محتسبین ہیں، ان کو یہ نام دیتے ہیں محتسبین کا، یعنی وہ اہلکار جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے کام کرتے ہیں، جو شرعی احکامات کو یقینی بناتے ہیں، باقاعدہ یہ پھرتے ہیں، گشت کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں، مانیٹرنگ ہوتی ہے، اور یہ پورے ملک میں، پورے افغانستان میں ایسے اہلکار جو ہیں یہ 10,000 سے زیادہ ہیں۔ یہ بتا رہے تھے شیخ محمد فقیر محمدی، اور انہوں نے کہا کہ جو حال ہی میں ایک واقعہ ہوا، ایک ڈرائیور پر تشدد کی ویڈیو وائرل ہوئی، اسی حوالے سے منصور نیازی نے پوچھا تو بتایا کہ جی احکامات یہ ہیں کہ پبلک ٹرانسپورٹ میں کوئی بھی عورت، کوئی بھی خاتون کھڑی نہیں ہوگی، یعنی مخلوط سفر نہیں کیا جائے گا۔ کوئی بس ہے، کوئی پبلک ٹرانسپورٹ کی گاڑی ہے، کوئی وین ہے، تو اس میں خواتین کے لیے الگ جگہ مختص ہوگی، وہاں پہ باقاعدہ یہ بیٹھے گی، یہ کڑی نہیں ہوگی، جس طرح ہم دیکھتے ہیں نا بڑے بڑے شہروں میں خواتین بھی کڑی ہیں۔ یہاں پشاور میں جو بی آر ٹی بسوں میں ہم دیکھتے ہیں خواتین کے لیے الگ جگہ مختص ہے، لیکن بعض اوقات اتنا رش ہو جاتا ہے کہ وہاں پر خواتین کو کڑے ہو کر سفر کرنا پڑتا ہے۔ بتا رہے تھے یہ معاون شیخ محمد فقیر محمدی کہ خاتون کو پبلک ٹرانسپورٹ میں کھڑا ہونے کی اجازت نہیں ہے، اور مخلوط سفر کی بھی پابندی ہے۔ 2 خواتین پہلی سیٹ کے اوپر، جو فرنٹ سیٹ ہوتی ہے گاڑی کی، اس پر 2 خواتین کے بیٹھنے پر پابندی ہے، یہ وہ بتا رہے تھے۔ اور انہوں نے کہا کہ کوئی تشدد نہیں کیا گیا کسی ڈرائیور کے اوپر، اور بہرحال یہ ان کا جواب تھا۔ انہوں نے کہا کہ رویہ ایسا اپنائیں تاکہ دل جیت سکیں، یہ احکامات ہیں شیخ ملا ہیبت اللہ کے، جو امیر المومنین ہیں، امارات اسلامیہ کے سپریم لیڈر ہیں۔ یہ ان کے احکامات ہیں کہ رویہ آپ کا لوگوں کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ آپ سے بد ظن نہ ہوں، آپ لوگوں کے یعنی افغان شہریوں کے دل جیتیں۔ اور عوامی پذیرائی کے حوالے سے سوال پوچھا گیا کہ جی عوام آپ کو پسند کر رہے ہیں یا نہیں، یعنی آپ تو اب امریکہ کو بگا کر یہاں پر برسر اقتدار آئے ہیں، تو عام لوگوں کا کیا رد عمل ہے یہ 2 سال جو گزرے ہیں بیچ میں؟ تو انہوں نے بتایا کہ جی عام لوگ مکمل تعاون کر رہے ہیں، یہ لوگ خوش بھی ہیں، اور ایون کہ جو وہاں پہ اقلیتیں ہیں، جو غیر مسلم ہیں، سکھ وہاں پہ ہیں، ہندو وہاں پہ ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ مطمئن ہیں، اور وہ بھی بھرپور تعاون کر رہے ہیں افغان حکومت کے ساتھ۔ یہ سوال ہوا کہ جی خواتین کی ملازمت پر، خواتین کے کھیل کود پر، بیوٹی پارلر، تعلیم اور سفر کے حوالے سے جو پابندیاں ہیں، یہ اس حوالے سے بڑا تنقید ہوتی ہے افغان حکومت کے اوپر۔ انہوں نے کہا کہ شرعی احکامات ہیں،
78 کلومیٹر تک جو ہے وہ خاتون اکیلے سفر نہیں کر سکتی، یہ شریعت کا حکم ہے۔ اور مثال کے طور پر حادثہ ہو جائے پھر کیا ہوگا؟ یہ خاتون جو اکیلے سفر کر رہی ہے یہ کہاں جائے گی، کیا کرے گی؟ اسی طرح جہاز میں سفر جو ہے بغیر محرم کے، اس پہ پابندی ہے۔ اور لیکن خواتین کے سفر کرنے پر پابندی نہیں ہے۔ ہاں یہ پابندی ہے کہ وہ محرم کے ساتھ حیا عزت کے ساتھ جو ہے، یہ افغان حکومت چاہتی ہے کہ وہ اپنی منزل تک پہنچے۔ سفر پر خواتین کی پابندی کا جو تاثر ہے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں کھیل کود کے حوالے سے، اسپورٹس کی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے حوالے سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ایسی بھی خواتین کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن وہ اپنی ورزش کریں، اپنی کھیل کود کی سرگرمیوں میں، اسپورٹس کی مختلف سرگرمیوں میں حصہ لیں، لیکن تماشائی جو ہیں وہ مرد نہ ہوں، مردوں کے سامنے وہ نہ کریں۔ اور پھر انہوں نے ساتھ میں گلا بھی کیا، اگر مثال کے طور پر شرعی قوانین ہیں پردے کے حوالے سے، حجاب کے حوالے سے، اور افغان حکومت اس کو یقینی بنا رہی ہے تو پھر اس پہ کیوں اتنی تنقید کی جاتی ہے؟ اگر فرانس میں یا دیگر یورپی ممالک میں حجاب پہننے پر پابندی ہے، حجاب کا استعمال کرنے پر پابندی ہے، تو پھر فرانس کے اوپر اس طرح کی تنقید کیوں نہیں کی جاتی؟ یہ انہوں نے سوال اٹھایا۔ اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ شرعی احکامات یہ ہیں کہ بازار میں مرد اور عورت جو ہیں اپنی نظریں نیچے رکھیں گے، اور کہتے ہیں کہ یہ شرعی احکامات ہیں، اگر مرد گزرے تو وہ اپنی نظریں نیچے رکھیں، یا سے خواتین کا گزر ہو بازار سے تو وہ اپنی نظریں جو ہیں وہ نیچے رکھیں، اور غیر شرعی لباس کا استعمال۔ اس حوالے سے جو خواتین پولیس اہلکار ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی پہلے یہ بات کرتی ہیں، سمجھاتی ہیں، اور کبھی کسی خاتون کو اس حوالے سے گرفتار نہیں کیا گیا۔ ہاں ایک واقعہ ایسا ہوا تھا کہ کچھ وقت کے لیے ان کو اکٹھا کیا گیا تھا، ایک جگہ پہ بٹھایا گیا تھا، کوئی ان پہ تشدد نہیں ہوا، اور وہ خواتین پھر مان گئیں، سمجھ گئیں، ان کو چھوڑ دیا گیا۔ اور اسی طرح پارک میں، ہوٹلز کے اندر، ریسٹورنٹس کے اندر مخلوط نظام نہیں ہے، وہاں پر یہ پابندی ہے کہ مرد اور عورت اختلاط نہیں کر سکتے، مخلوط وہاں پہ بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتے، پارکوں میں نہیں پھر سکتے۔ اسی طرح جو اسلامی حقوق خواتین کو حاصل ہیں، وہ سارے اسلامی حقوق جو ہیں وہ افغان حکومت خواتین کو دے رہی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میراث، جائیداد میں خواتین کا حق، یہ باقاعدہ طور پر یقینی بنایا جا رہا ہے اسی وزارت، اسی محکمے کے تحت۔ اور سورا ایک پشتون جو ایک رسم ہے کہ جب بھی کوئی دشمنی ہو تو اس دشمنی کے خاتمے کے لیے جو ایک دو خاندان اس پر پھر راضی نامہ کر لیتے ہیں کہ مثال کے طور پر کوئی کسی قاتل خاندان کا کی صلح جو ہے وہ مقتول خاندان کے ساتھ ہو رہی ہے، تو مقتول خاندان سے کوئی لڑکی بیاہی جاتی ہے اس قاتل خاندان کے کسی لڑکے کے ساتھ، تو کہتے ہیں یہ رسم جو ہے اس پر سخت جو ہے ہم نے پابندی لگائی ہوئی ہے۔ بیوہ عورت جو ہے، کسی گھر میں کوئی مرد فوت ہو جائے، اس کا انتقال ہو جائے، تو پھر اس کی مرضی کے مطابق بیوہ خاتون کو، عورت کو بیاہا جائے گا، اس کی مرضی کے بغیر اسی خاندان کے اندر زبردستی اس کی شادی نہیں کرائی جا سکتی۔ یہ افغان حکومت کے فیصلے ہیں، اور نکاح کو عام کیا جائے گا، اور اس حوالے سے جو سہولیات ہیں، جو لوگ مالی صلاحیت نہیں رکھتے، مالی استطاعت نہیں رکھتے، اور وہ شادیاں جو ہیں ان میں ان کی مالی جو کمزوریاں ہیں وہ رکاوٹ بنتی ہیں، تو اس حوالے سے یہ وزارت ایسے نوجوانوں کے ساتھ، ایسے خاندانوں کے ساتھ مدد بھی کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم شکایات بھی وصول کرتے ہیں، مختلف قسم کے شکایات موصول ہوتی ہیں، اور اس کے لیے باقاعدہ فون نمبرز جو ہیں وہ عام شہریوں کو دیے گئے ہیں، اور ہم صرف شکایات کہتے ہیں وصول کرتے ہیں کہ جو سرکاری اہلکاروں کے خلاف ہوں، اور وہ بتا رہے تھے کہ ایسی کوئی 1600 شکایات جو ہیں وہ موصول ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ وہ وزارت امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے دروازے جو ہیں وہ ہر وقت کھلے ہوتے ہیں، عام شہری اس میں داخل ہو سکتے ہیں، اپنی شکایت لے کر آ سکتے ہیں، رابطہ کر سکتے ہیں، صرف گیٹ کے اوپر ان کو جامع تلاشی دینا ہوگی، اس کے بعد پھر وہ اپنا مسئلہ بیان کر سکتے ہیں۔ اور سرکاری اہلکاروں کے لیے امیر المومنین کی جانب سے واضح ہدایات ہیں، خصوصاً بالوں سے متعلق، جو سنت کے مطابق 3 طریقے ہیں بال رکھنے کے، وہ انہوں نے بتایا کہ اس حوالے سے باقاعدہ دیکھا جاتا ہے، اور باقاعدہ اس کی مانیٹرنگ ہوتی ہے کہ جس سرکاری جو اہلکار ہیں افغان حکومت کے، ان کا وضع قطع جو ہے وہ کیا غیر شرعی تو نہیں ہے، اور اس حوالے سے 15 علماء کرام کام کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح وزارت داخلہ میں جو ان کا جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں یہاں، اور وزارت دفاع میں، یہاں پر 15
باقاعدہ لوگ جو ہیں وہ مقرر کیے گئے ہیں تاکہ وہ اس ساری چیز کا جائزہ لے سکیں، اور بال جو ہیں وہ شریعت کے مطابق ہونے چاہیے، اور داڑھی مونڈنے کے حوالے سے کوئی پابندی نہیں ہے، مستقبل کے حوالے سے کوئی پتہ نہیں چلتا، لیکن افغان حکومت کی طرف سے ایسی کوئی پابندی، ایسا کوئی جبر نہیں کیا جا رہا ہے۔ اگر کوئی شیو کرتا ہے، کوئی کلین شیو کرتا ہے تو ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، اور لیکن سیرت اور صورت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ عالمی دنیا، مغرب، امریکہ اور یہ ساری جو طاقتیں ہیں، یہ اسلامی نظام نہیں چاہتے، یہ قوتیں نہیں چاہتی کہ افغانستان میں اسلامی نظام ہو، اور انہوں نے کہا کہ ہم پڑوسیوں کے ساتھ اور ہر قسم کے ممالک کے ساتھ، یعنی اگر وہ مسلمان ممالک ہیں اور اگر وہ غیر مسلم ممالک ہیں تو ان کے ساتھ وہ بہترین اپنے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم مداخلت کسی اور ملک میں کرتے ہیں، نہ اپنے ملک کو کسی کو مداخلت کرنے دیں گے، اور جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نظام تھا، اور خلفائے راشدین کا جو ایک نظام تھا، وہ ہم افغانستان میں چاہتے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لیکن 100% تو ہم نہیں کر سکتے، بہرحال اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اور کہتے ہیں انکلوسو حکومت کے سوال کے اوپر کہ یہاں اسلامی نظام کے تحت تمام قبائل کو نمائندگی دی گئی ہے حکومت میں، اور تمام قوموں کو نمائندگی دی گئی ہے، اور مولانا محمد خالد حنفی جو وزیر ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وزارت کے، یہ خود نورستان صوبے سے تعلق رکھتے ہیں، اور میں نے جو پہلے آپ کو یوناما کی رپورٹ آپ کو میں نے بتائی، تو اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جو اس قسم کے مختلف صوبوں سے لوگ جو ہیں وہ شامل ہوئے ہیں افغان حکومت میں، اور جو روس کے ایک عہدیدار نے بھی بتایا ہے کہ چین، پاکستان، ایران اور روس کا کوئی اجلاس ہوگا، تو اس میں پھر انکلوسو حکومت کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ اگر مختلف قبیلوں کو، مختلف نسلوں کے لوگوں کو نمائندگی دی گئی ہے افغان حکومت میں، تو یہ سارے کے سارے فکری اعتبار سے طالبان ہی ہیں۔ تو شاید دنیا یہ چاہتی ہے کہ اگر افغانستان میں بشمول تمام گروہوں کی ایک حکومت ہو تو پھر وہ طالبان بھی ان میں ہوں لیکن غیر طالبان بھی ہوں، یعنی وہ جو بہت سخت گیر نہ ہوں، وہ جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں وہاں پہ تو خیر سیاسی جماعتوں کا نظام اس طریقے سے نہیں ہے جس طرح ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں، لیکن دنیا یہ چاہتی ہے کہ جو دوحہ قطر معاہدہ ہوا تھا اس حوالے سے ایک افغان حکومت، ایک انکلوسو افغان حکومت کا قیام ہو۔ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ افغانستان کے حالات اور واقعات جو ہیں وہ چونکہ پاکستان پر اثر انداز ہوتے ہیں، تو اس لیے افغانستان کے اوپر بات کرنا ضروری ہے۔ اب اگر وہاں پر ایک ایسا نظام ہے کہ جس سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، کہ جس کی لوگ پھر تعریف کرتے ہیں، مثال کے طور پر لوگ وہاں پہ شیخ محمد فقیر محمدی کے مطابق اگر لوگ مطمئن ہیں، وہاں پہ سکھ، ہندو اور غیر مسلم جو ہیں وہ بھی مطمئن ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ پھر دوسرے ممالک کے جو لوگ ہیں، جو آس پاس ممالک کے لوگ ہیں، وہ بھی پھر یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ جی ہمارے مسئلے نہیں حل ہو رہے تو کیا افغانستان جیسا ملک جو IMF کی قید سے بھی آزاد ہے، وہاں پر بیرونی قرضے بھی نہیں ہیں، ان کی معیشت کیسے آگے بڑھ رہی ہے، ان کی کرنسی ڈالر کے حوالے سے یا پاکستانی روپے، پاکستانی کرنسی کے مقابلے میں تگڑی کیوں ہیں، وہاں لوگ مطمئن کیوں ہیں، وہاں مہنگائی کی شرح اتنی زیادہ کیوں نہیں ہے، تو اس لیے افغانستان کے داخلی جو معاملات ہیں، وہاں پہ جو نظام حکومت ہے، اس حوالے سے بات کرنا اور اس حوالے سے آپ کو بتانا بہت ضروری ہے۔ میرا چینل جو ہے وہ ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔